अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग एजुकेशन 512 का लेक्चर नंबर 42 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसी वीडियो में हम 43 को भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 250 है, हम मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जाबिर बिन हयान के बारे में। जाबिर बिन हयान का पूरा नाम था जी अबू मूसा जाबिर बिन हयान। जाबिर इब्ने हयान था और ये पैदा हुए थे 721 में कूफा, यानी इराक का एक शहर है कूफा, वहाँ पैदा हुए थे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री। याद रखिएगा, अरब केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जाबिर बिन हयान इज़ नोन एज द फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री। वो अरबिक डॉक्टर थे और केमिस्ट भी थे। अगर मैं कहूँ कि जाबिर बिन हयान एक ऐसे इंसान है जिन्होंने साइंटिफिक केमिस्ट्री को बुनियाद रखी थी, मॉडर्न साइंटिफिक केमिस्ट्री की। 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर भी हमें मिलता है जाबिर बिन हयान है। तो जाबिर बिन हयान फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री भी थे और ही इज़ द फादर ऑफ, यूँ समझ लें कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक केमिस्ट्री। फादर तो अगर हम बात करेंगे तो वो पाइनियर में आ जाता है, अरब केमिस्ट्री में आ गए। लेकिन जब फाउंडेशन की बात कर रहे हैं मॉडर्न साइंटिफिक केमिस्ट्री की, तो इसमें हमारे पास आता है जी जाबिर बिन हयान का नुमाया नाम। मतलब जाबिर बिन हयान के जो टीचर थे ना, उनका नाम था इमाम जाफर अल सादिक। आगे जाके हम बता रहे हैं कि जाबिर बिन हयान को वाइडली कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री, बट याद रखिएगा ही वाज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर, फार्मासिस्ट, फिजिशियन, फिलोसोफर, इंजीनियर। अब अगर हम देखें उनका वर्क जो है, या यूँ कह लें कि ही इज़ क्रेडिटेड फॉर द discovery of 19 different substances which we call element in modern chemistry। आप लोगों ने periodic टेबल पढ़ा होगा। periodic टेबल में हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, आयन, मेटल, नॉन मेटल। तो जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर हमें मिलता है जो 19 एलिमेंट्स हैं उस periodic टेबल के अंदर, वो जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किए थे। जाबिर बिन हयान फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड इन केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराया था, या यूँ कह लें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड इंट्रोड्यूस कराने वाले जो थे वो जाबिर बिन हयान थे। जाबिर बिन हयान जो थे ना, ये परफेक्टेड द यूज़ ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेस यूज इन द मॉडर्न केमिस्ट्री के लैब सच एज डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे प्रोसेस जो थे ना, ये जाबिर बिन हयान करते थे। यानी ये वो एक्सपेरिमेंट थे जो लेबॉर्ट्री में हो रहे हैं। इनके फाउंडर थे जाबिर बिन हयान, यानी स्टार्ट इन्होंने किया था। अगर हम देखें इन मेथड को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, लाइक ही प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड फ्रॉम विनेगर। अब सिरके से जो हमारे पास एसिटिक एसिड आता है ना, इसे सबसे पहले प्रोड्यूस किसने किया था? जाबिर बिन हयान ने। तो अब तक हमें पता चला, हम लोगों ने देखा मैथ की फील्ड, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, हर फील्ड को देखते देखते हम अब केमिस्ट्री पर आ गए। तो जाबिर बिन हयान का अगर आपके पास आता है तो आप लिखेंगे कि ही इज़ द फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री, ही इज़ अरब डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, मतलब केमिस्ट थे। तो ये सारे आप इसमें ये पॉइंट्स लिखेंगे और ये आपके पेपर्स में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जाबिर बिन हयान ने सिंथेसाइज किया था जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय हीटिंग सॉल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बाय हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जाबिर बिन हयान ने ना सिंथेसाइज किया था ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जब उसने सॉल्ट को हीट किया था, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को भी सेपरेट किया था जब उन्होंने इस सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया था। यानी कि यूँ सिंपल कर देना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना जब नमक गर्म हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बना जब सल्फ्यूरिक एसिड हीट अप हुआ। तो जब इन्हें मिक्स किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, यानी कि मिक्सिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया नाइट्रिक एसिड के साथ, यूँ इन्होंने एक्वारिजा यानी कि सुपर एसिड बनाया था, जो कि गोल्ड को डिसॉल्व कर देता है।
جابر بن حیان نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کیا یوں کہ انہوں نے آئسولیٹ کیا سائٹرک ایسڈ کو لیمن سے نکال کر، اور ٹارٹرک ایسڈ کو ریزیڈیو لیفٹ آفٹر وائن میکنگ. Citric acid from lemon and tartaric acid from the residual left after wine making. اب انہوں نے نا، جب وائن آپ لوگوں کو پتا ہوگا زیادہ تر انگوروں ہی سے بن رہی ہوتی ہے، دیسی نہیں کہہ رہی، دوسری وائن ہوتی ہے، تو جب وہ انگوروں سے رس اس کا نکال لیتے ہیں، اس کے پیچھے جو اس کا وہ رہ جاتا ہے نا چھلکا سا، تو اس میں سے انہوں نے ٹارٹرک ایسڈ نکالا تھا. اب جو ان کی ڈسکوریز تھی نا، انہوں نے کیمسٹ کو کافی زیادہ انہوں نے ہیلپ کی تھی کس چیز میں، ایکسٹریکٹ اور پیوریفائی کرنے میں، گولڈ میں اور دوسرے میٹرز کو، فار دا نیکسٹ 1000 years، یعنی اگلے آنے والے 1000 سالوں تک کیمسٹ کی اس نے کافی زیادہ مدد کی تھی. جابر بن حیان کا جو کام تھا نا، اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے لینڈ مارک اچیومنٹ in the field of chemistry more than 1000 years ago. جابر بن حیان نے ڈیوائڈ کیے تھے سبسٹانسز کو انٹو 3 کیٹیگریز. پہلے کو انہوں نے کہا کہ اسپرٹ سبسٹانس ہیں، کیونکہ یہ ویپرائز ہو جاتے ہیں ہیٹنگ پروسیس کے اندر. اب وہ کون کون سے تھے؟ لائک سلفر کو ہم ہیٹ کرتے ہیں وہ ویپر بن جاتے ہیں. امونیم کلورائڈ ایسا ہوتا ہے، کیمفور ایسا ہوتا ہے، آرسینک ایسڈ ایسا ہوتا ہے. سیکنڈ کو اس نے کہا کہ میٹل ہے، لائک کاپر ہو گئے، سلور ہو گیا، گولڈ ہو گیا، آئرن ہو گیا اور لیڈ ہو گیا. اور آخری والے کو اس نے کہا کہ یہ نان میلیبل، لائک یا یوں سمجھ لے کہ نان ہیٹیبل چیزیں تھیں، لائک راک ہو گئی، چارکول ہو گئے. اب جو کیٹیگرائزیشن کی گئی تھی نا ان سبسٹانس کی، اس سے یوں سمجھ لیں کہ ماڈرن اگر کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس دیکھیں نا انٹو میٹل اور نان میٹل، یہ ان کی بنیاد تھی. یعنی کہ اس کے اوپر بیس بنا کے میٹل اور نان میٹل کو کلاسیفائی کیا گیا تھا. اور یہ سارا آپ کو پیریوڈک ٹیبل ہی جابر بن حیان کے مرہون منت ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اکارڈنگ ٹو کلچرل ایٹلس آف اسلام بائی اسماعیل الفاروقی، جابر انوینٹڈ اے کائنڈ آف اے پیپر دیٹ ریزسٹ فائر. جابر بن حیان نے نا ایک ایسا پیپر بنایا تھا جو آگ میں نہیں چلتا تھا، اور ایسی وہ ایک انک ہے نا جسے آپ اندھیرے میں پڑھ سکتے ہیں. تو ایک ایسی انک بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی جو نائٹ ٹائم پڑھی جا سکتی تھی، مطلب یوز کر کے آپ لکھ سکتے ہیں اور رات کو اس میں اندھیرے میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. جابر بن حیان نے ایڈیٹیو کو بھی کیا تھا، لائک آپ کا یہ جو پینٹ ہوتا ہے آئرن سرفیس کے اوپر جو ہوتا ہے، انہیبیٹڈ رسٹ ہو گیا، ٹیکسٹائل کے اندر جو یوز ہو رہا ہوتا ہے کلر، وہ جابر بن حیان نے کیا تھا. اب جب ہم دیکھتے ہیں ہی اپلائز ہز نالج آف کیمسٹری ٹو امپروو دا مینوفیکچرنگ پروسیس آف اسٹیل اینڈ ادر میٹل. اب جابر بن حیان ہے نا اپنی ساری نالج کو نا اسٹیل اور دوسرے میٹلس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے نالج کو اپلائی کیا. بہت سارے ایسے انسٹرومنٹ ہیں جو ڈیزائن کیے گئے ہیں جو کہ ہزاروں سال پہلے کے ہیں، لیکن آج تک وہ ماڈرن کیمیکل لیبارٹری میں ہوتے ہیں، لائک ریٹارٹ ہو گیا، پی پی ٹی ہو گیا اور ٹیسٹ ٹیوب ہو گئے. جابر بن حیان جو ہے انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کیمیکل کمبینیشن ایز یونین آف ایلیمنٹ ٹوگیدر ان اسمال پارٹیکل. کیمیکل کمبینیشن بتایا تھا کہ ایز یونین اگر ہم یوز کرتے ہیں، اس میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اسمال پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ کمبائن ہو کے ہمارے سامنے ایک یونین لاتے ہیں. جو بہت ہوتے ہیں نا سمجھ لیں اسمال ہوتے ہیں نا، وہ نیکڈ آئی سے دیکھے جا سکتے ہیں وداؤٹ لاس آف دیئر کریکٹرسٹکس. یہ جو آئیڈیا تھا نا، یہ was not very far from idea of John Dalton about the atom. یعنی کہ یہ لائک ویسے تھا جیسے جان ڈیلٹن نے ایٹم کی تھیوری میں دیا تھا. ہم لوگ کیمسٹری میں پڑھ چکے ہیں یہ ساری چیزیں، جان ڈیلٹن کا ایٹامک ریئیکشن تھیوری اور وہ سارا کچھ. اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں ڈیوائڈ انٹو سیورل کیٹیگریز. The 112 book of dedicated to visit of Khalifa Harun al-Rashid include the Arabic version of Amal and Tablet, an ancient work that is foundation of spiritual alchemy. اب ان کے جو کام کو نا 112 بکس میں لکھا گیا تھا، اور 112 بکس کو نا ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا خلیفہ ہارون الرشید کو، جس میں عربک ورژن بھی آتا ہے ہمارے پاس ایمل ٹیبلٹ کا. یہ اینشینٹ ورک ہے جو کہ فاؤنڈیشن آف اسپرچل الکیمی کا تھا.
یہ سارا کچھ جو تھا نا یہ مڈل ایج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا لیٹن میں، اور بعد میں اسے یورپین کیمسٹ نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیا تھا. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 42. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کچھ بھی پرابلم نہیں ہو رہی ہوگی مجھے پوچھ لیجیے گا اگر کوئی ایشو ہو رہا ہے تو. اب چلتے ہیں لیکچر نمبر 43 کی طرف. اب اگلے جو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ہیں ام الخیام. ام الخیام کے بارے میں جاننے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں اور لائک تو مست کریں، یعنی کہ ضروری لائک کو کریں، اور اگر نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کہاں پرابلم ہو رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اب سائیکالوجی 101 کے میں نے سارے لیکچرز کمپلیٹ کیے ہیں، آپ لوگ کلاس میں جا کے دیکھیے گا. اس طرح میں نے اور سارے سبجیکٹس کے لیکچرز کمپلیٹ کیے. آپ لوگ جب بیل آئیکن نہیں پریس کرتے ہو نا تو آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں مل رہے ہوتے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سے لیکچر کدھر ہیں. پھر آپ لوگ کو ایشو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے باقی لیکچر بنایا ہی نہیں. میں سارے لیکچر کمپلیٹ کرتی ہوں، لازمی بات ہے تو کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں. ٹاپک 251 ہے جی ام الخیام. ام الخیام جو تھے یہ میجر میتھمیٹیشین اور ایسٹرانومر تھے. یہ میڈیول پیریڈ کے اندر آتے ہیں. He was acknowledged as the author of the most important treatise on algebra. Treatise on algebra before modern times. اگر ہم بات کرتے ہیں ام الخیام کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو الجبرا کے اوپر ٹریٹیز بنی تھی ان میں جو ماڈرن ٹائم کی ہے نا ان میں بہت زیادہ جو فیمس ہیں وہ ام الخیام ہیں. This is reflected in his treatise on demonstration of problem of algebra, giving a geometric method for solving cubic equation by intersecting a hyperbola with a circle. His significance as a philosopher and teacher, his few remaining philosophical work has not received the same attention as his scientific and poetic writing. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ میتھمیٹیشین تو تھے، وہ اسٹرانومر بھی تھے، بٹ زیادہ تر ان کا جو کام ہے نا وہ ٹریٹیز کے اندر نظر آتا ہے. ایک ان کی بہت قانون تھا، ایک لائک پرابلم آف الجبرا بائی گیونگ geometric method for solving cubic equation by intersecting by hyperbola with a circle. باقی ان کا اتنا کام تھا تو صحیح، بٹ وہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا نا. تو جیسے کہ سائنٹیفک اور پوئٹک رائٹنگ ان کی کافی زیادہ مشہور ہو رہی تھی، اٹینشن ان سے مل رہی تھی. ام الخیام جو ہیں وہ 18 مئی 1048 AD میں ایران کے اندر پیدا ہوئے تھے. ام الخیام کا فل نیم ہے جی غائث الدین ابو الفتح عمر ابن ابراہیم النسابوری الخیامی. He was born into family of tent maker. ان کی فیملی کیا تھی؟ وہ ٹینٹ میکر تھی. انہوں نے اپنا بچپن جو ہے وہ بلخ کے گاؤں میں یا ٹاؤن میں گزارا تھا. یہ ناردرن افغانستان کے اندر ہے. پھر وہ ناردرن افغانستان گیا اسٹڈیئنگ انڈر شیخ محمد منصوری. شیخ محمد منصوری ان کے استاد تھے. لیٹر آن ہی اسٹڈیڈ انڈر امام موافق نشاپوری، یعنی کہ انہوں نے بعد میں امام موافق نشاپوری کے اندر پڑھا. اب امام موافق جو تھے نا وہ he was considered one of the greatest teacher of خراسان region. خیام جو ہیں وہ نوٹیبل ورک انہوں نے کیا تھا جی جیومیٹری میں، تھیوری آف پروپورشن انہوں نے کیا تھا. he was a Persian polymath, mathematician, philosopher, astronomer, physician and poet. انہوں نے بھی جو ٹریٹیز لکھی تھی یوں سمجھ لیں کہ میکنزم کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، جیوگرافی کے اندر بات کی تھی اور میوزک کے اوپر بات کی تھی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ان کا بنا وہ تھا کام جو انہوں نے کیا تھا وہ ٹریٹمنٹ آف پیرلر ایگزام which is not based on a petition principle but on more intuitive postulate. خیام جو تھے نا وہ میتھمیٹیشین تو تھے، وہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ ان کی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی دیٹ خیام واز دا میتھمیٹیشین ہو نوٹس دا امپورٹنس آف جنرل بائنومیل تھیورم. انہوں نے سب سے زیادہ اگر بات کریں تو بائنومیل تھیورم پہ کام کیا. وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے نوٹس کیا تھا جی کیا امپورٹنس ہے اس کی جنرل
اور پھر argument supporting the claim that خیام had general binomial theorem is based on his ability to extract root. یہ جو extract root کی جاتی ہے یہ خیام کی وجہ سے ہو رہی تھی، مطلب انہوں نے اس پہ فرق کیا تھا. خیام was part of panel that introduced several reforms to the Persian calendar. خیام جو ہیں اس پینل کے اندر کا حصہ تھے جنہوں نے پرشین کیلنڈر کو کافی زیادہ ریفارم کیا تھا. اور مارچ 1079 AD سلطان ملک شاہ accepted this correct calendar as the official Persian calendar. اب بتا رہے ہیں ہمیں ڈیٹ کہ اس ڈیٹ کو اس وقت کے سلطان نے قبول کیا تھا اور اسے اوکے کر دیا تھا کہ یہ اب آفیشیل پرشین کیلنڈر ہے ہمارا. خیام جو تھے وہ پوئٹک ورک ہے، مطلب یہ سمجھ لیں کہ میتھمیٹیشین کے اگر ان کا کام دیکھا جائے نا تو ادر ہینڈ جب وہ دیکھتے ہیں اس کی پوئٹری تو وہ میتھمیٹیشین کے وقت سے بھی زیادہ عروج پر آئی. انہوں نے he was written about 1004 line verses اور quatrains. اگر انگلش اسپیکنگ ورڈ کی بات کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ خیام جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا تھرو دا روایت آف عمر خیام which is read the freewheeling English translator by Edward Fitzgerald. خیام جو ہے وہ ان کا پرسنل بلیف تھا کہ discernible from his poetic oeuvres in his own writing خیام rejects strict religious structure. اچھا خیام جو تھے نا ان کے نزدیک نا دین بہت سخت نہیں تھا، وہ ریجیکٹ کیا کرتے تھے. ان کے نزدیک دین ایک بہت خوبصورت چیز تھی اور سو وہ اپنے پوئٹرک اندر اس بات کو لکھا کرتے تھے. اگلے جو سائنٹسٹ ہیں جی وہ ہمارے پاس ہیں، اچھا ان کے عمر بن خیام کی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ MCQs میں آ رہا ہوتا ہے. عمر خیام جی passed away on December the 14th 1131 in Nishapur, Persia, now known as Iran. اچھا ایران کا پرانا نام کیا تھا؟ پرشیا. وہ ایک مووی چل رہی تھی پرنس آف پرشیا. اب وہ پرشیا جو ہے وہ ایران تھا. پرشیا سے یاد آیا. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 4 دسمبر کو 1131 نشاپور کے اندر. اب جی ٹاپک ہے 252 بو علی سینا. اگلے آتے ہیں جی ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ سائنٹسٹ دیٹ از مسلم سائنٹسٹ دیٹ از بو علی سینا. بو علی سینا کا پورا نام ہے جی بو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا. یہ پرشین فزیشین تھے اور فلاسفر تھے. He was born in 980 AD at Afsana near Bukhara, then capital of Saman dynasty. اگر ہم بات کرتے ہیں ینگ ابو علی سینا تو وہ انہوں نے علی ایجوکیشن بخارا میں حاصل کی. ایٹ the age of 10 انہیں ساری مطلب انہیں قرآن پاک وہ پڑھنا شروع ہو چکے تھے، انہیں یاد تھا کافی زیادہ. پھر اس کے بعد انہوں نے ویسٹ سائنس کے بارے میں کافی زیادہ علم حاصل کر لیا تھا. He starts studying philosophy by reading various Greek and Muslim and other book on the subject and learned logic and some other subject from. اچھا انہوں نے جب فلاسفی پڑھی نا تو انہوں نے فلاسفی پڑھنے کا آغاز مختلف کتابوں سے کیا. گریک کی مختلف کتابیں تھیں اور مسلمانوں اور دوسری بکس جو مسلم سے لکھی تھی اور نان مسلم سے لکھی تھی ان ساروں کو انہوں نے پڑھا، اس میں سے لاجک ڈھونڈی. یہاں پہ ہمیں فیمس بتا رہے ہیں کہ سبجیکٹ فرام ابو عبداللہ نتیلی a famous philosopher of the time. یہ فیمس فلاسفر تھے اس وقت کے، ان کے بارے میں بکس کو بھی انہوں نے کافی زیادہ پڑھا. While still young, he attained such a degree of expertise in medicines that his renown spread far and wide. یعنی کہ وہ ابھی مطلب وہ ینگ ہی تھے کہ انہوں نے کافی زیادہ عبور حاصل کر لیا تھا میڈیسنس پر. اگر ہم بات کرتے ہیں ایٹ the age of 17 تو he was fortunate in curing Nuh ibn Mansur, the Samanid king, of an illness in which all the well-known physicians had given up hope. یعنی کہ ہوا کچھ یوں کہ اس وقت کے بادشاہ کا جو بیٹا تھا نا وہ بیٹا نہیں تھا، وہ خود تھا بادشاہ جو تھا نا، اس نے سمن کے جو بادشاہ تھا نا اس کا وہ بیمار ہو گیا اور سارے طبیبوں نے اس کا لا علاج کرا دیا. تو اس وقت بو علی سینا نے اس کا علاج کیا اور اسے ٹھیک کر دیا.
اب جب اس کی ریکوری ہو گئی تو کنگ نے کہا کہ میں تو آپ کو ریوارڈ دینا چاہتا ہوں، بٹ لیکن جو ابو علی سینا تھے نا، انہوں نے سمپل صرف پرمیشن مانگی کہ انہیں لائبریری تک رسائی حاصل دی جائے جو یونیک، جو پرانی بکس جہاں پہ موجود ہیں. Abu Ali Sina also suggests that the way to good health was in physical exercise and diet, not magical remedies. ابو علی سینا نے کہا کہ دیکھیں اچھی ہیلتھ کے لیے نا آپ کو فزیکل ایکسرسائز کرنی ہوگی اور ڈائٹ رکھنی ہوگی. یہاں پہ کوئی میجیکل ریمیڈیز نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ لوگ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں پتلے ہو جائیں یا موٹے ہو جائیں، تو یہ اچھی صحت کی ضامن نہیں ہوتی. ابو علی سینا جو تھے نا وہ اسکالر تھے مختلف سائنسز کے. انہوں نے بک لکھی تھی جس کا نام تھا دا بک آف ہیلنگ، جس کے اندر جی انہوں نے کافی زیادہ فزکس اور جیولوجی کے بارے میں بات کی تھی. انہوں نے ماؤنٹینس ہی روٹ دیٹ ماؤنٹین آر فارم بائی فالٹ ان دا کرسٹ آف ارتھ لائک دا ہمالیہ. انہوں نے لکھا کہ اپنی بک کے اندر جو ماؤنٹین ہے نا وہ مطلب زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مل کے بنے ہیں، کرسٹ مل کے بنے ہیں، لائک ہمالیہ ہو گیا. ابو علی سینا کو یاد رکھیے گا وہ فادر آف جیولوجی بھی تھے. انہوں نے 4 کتابیں لکھی تھیں جنہیں بعد میں ابن حیان اور الکندی نے کافی زیادہ فالو کیا تھا. اس کے بعد جی وہ انہوں نے انوینٹ کی تھی ریفریجریٹڈ کوئل، جس کا کام تھا کہ وہ ڈسٹلیشن کیا کرتی تھی. انہوں نے ایک اور بک بھی لکھی تھی فلاسفی کی، سائیکالوجی پر، انجینئرنگ پر، اسٹرانومی پر اور تھیولوجی پر. وہ گریٹ پوئٹ بھی تھے اپنے ٹائم پر. اب جو ایک ایویسینیسم یعنی کہ یورپین اسکالرز ہیں انہیں کہتے ہیں ایویسینا، ہم ابو علی سینا کہتے ہیں، انہیں ایویسینا کہتے ہیں. Is the philosophy he found, he emphasized that knowledge is gained by observation and experimenting. یورپ کے اندر انہیں کافی زیادہ مقبولیت حاصل رہی ہے. When the ruling dynasty of Bukhara fell in 1007, Ibn Sina had to flee. After wandering for a long time, he settled down at Rai in Persia. اس کے بعد ہی اگر ہم بات کرتے ہیں where he wrote theory of 30 of his books، اور جہاں پہ نا اپنی 30 سے زیادہ کتابیں لکھی تھیں. لیکن جیسی بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی نا تو جو نیا آنے والا بادشاہ تھا نا اس نے انہیں اتنے زیادہ نہیں مواقع دیے. ابو علی سینا کے لیے زندگی کافی تنگ کر دی گئی. اب جی ابو علی سینا نے کیا کیا، انہوں نے اپنی کیمسٹ شاپ کے اندر وہ چھپے رہے جہاں پہ انہوں نے اپنا میڈیکل ایکسپیریمنٹس کرتے رہے. یوں اگر ہم دیکھیں تو ان کی ڈیتھ کا جو سال بنتا ہے 1037 AD ہے. تو اگلے ہیں جی ہمارے پاس یعقوب الکندی. اب یعقوب الکندی کا فل نیم ہے جی یعقوب ابن اسحاق الکندی. یہ 1800 میں ایران میں پیدا ہوئے تھے. کوفہ جو کہ عرب کسٹم کا ایک یوں سمجھ لیں تھا، از اے پلیس فار عرب کسٹمز سمجھا جاتا تھا. کوفہ جو کہ عرب کسٹم کا ایک پلیس سمجھا جاتا تھا. And the learning in the 9th century, this was the ideal place for him to get the most excellent education at that time. یہ وہ بہترین جگہ تھی ان کے لیے جہاں پہ وہ ایک بہترین علم حاصل کر سکتے ہیں. الکندی جو ہیں وہ رائل کندا ٹرائب سے بلونگ کرتے ہیں. ساؤدرن عربیہ کا یہ ایک بہت بڑا ایک شاہی قبیلہ ہے. Their descendants continue to hold famous court position in Muslim time. یہ ان کے خاندان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. In addition to that, his father was a governor of Kufa. ان کے جو فادر تھے وہ گورنر آف کوفہ تھے. ان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ فارمر گورنر آف کوفہ تھے. جیسے وہ اپنی he soon completed his study in Baghdad and was patronized by Al-Mamun and Al-Mutasim, who will Abbasid Khalifa. تو عباسڈ کیلف تھے. تو المامون جو ہیں انہیں سلیکٹ کیا جی ان کے ورک کو، گریک فلاسفرز کو دیکھایا، مطلب سارا یوں انہیں شہرت ملی.
اب جی آپ اسپیشلسٹ ہیں ڈفرینٹ فیلڈ آف پروفیشن کے اندر. آپ کی کنٹریبیوشن اگر فلاسفی کے اندر دیکھی جائے تو یہ گریک آئیڈیا مور اویلیبل اینڈ ایکسیلیبل ٹو دا مسلم ورلڈ. انہوں نے کافی زیادہ کام کیا. جو گریک آئیڈیا تھی ان پہ کافی زیادہ ورک کیا تاکہ لوگ مسلم کے دنیا میں اسے قابل قبول کیا جا سکے. انہوں نے کافی زیادہ جی ٹرانسلیٹ کی تھے سگنیفیکینٹ ٹیکسٹ کو. Moreover, he was a superior chemist and adversary of alchemy. He resisted that thought that base metal can be altered to valuable matters. In the field of mathematician کی اگر فیلڈ کو دیکھا جائے تو انہوں نے 4 volumes لکھے ہیں on the use of Indian numerals which help to bring Indian numeration system to the West and Middle East. آپ نے جی 32 بکس لکھی میڈیسن کے اوپر, 22 بکس لکھی فلاسفی کے اوپر, 9 بکس لکھی لاجکس کے اوپر, 12 بک لکھی فزکس کے اوپر. کاؤنٹنگ اس کی یاد رکھیے گا. اچھا آپ نے نا 15 جو تھیں وہ لکھی میوزک تھیوری پر, جس میں سے سمپل 5 آج ہمیں ملتی ہیں اس وقت میں. آپ نے 32 بکس لکھی تھی میڈیسن پر, 22 بکس لکھی تھی میڈیسن اور فلاسفی دونوں پر, یعنی ایک 22 کو دونوں پر نا 22 میڈیکل کی تھی, 22 فلاسفی کی انہوں نے دوبارہ لکھی تھی. اس کے بعد 9 بکس لکھی لاجک پر, 12 بکس لکھی فزکس پر. الکندی جو تھے ان کے پاس پاور تھی ایکسپینشن, یہ میں نے اسے انڈر لائن نہیں کیا, ابھی کر لیتے ہیں. Expansion of science and philosophy was not worthy in the revitalization of science in that time. During the Middle Age, Cardano believed that Al-Kindi was one of the 12 supreme mind. اب وہی بات جی ان کی پروگریس رینج اگر سبجیکٹس کی دیکھیں تو وہ فزکس میں, میڈیسن میں, میتھمیٹکس میں اور میوزک میں کافی زیادہ ہے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر ہمارا 43. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.